बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, सदाए जहानिया चैनल के मेज़बान अशरफ अदीम मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे हाथ में आपको ये किताब दिखाई दे रही है। ये जहानिया के नामवर सपूत ब्रिगेडियर गुलाम रसूल तारिक साहब, उनकी सवाने हयात है। साहिबो, ब्रिगेडियर गुलाम रसूल तारिक 113 टेन्नार जहानिया के रहायशी हैं। 1970 में इन्होंने चौधरी मोहम्मद अली मरहूम के दौर में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से मैट्रिक का इम्तिहान दिया और मुल्तान बोर्ड में इन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की और इसके बाद इन्होंने मुल्तान में अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और एफएससी में इन्होंने फिर मुल्तान बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की और फिर इनको एमबीबीएस में दाखिला मिल गया। एमबीबीएस निश्तर मुल्तान मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस किया तो इन्हें इल्म हुआ कि कराची में आर्मी में डॉक्टरों की भर्तियां हो रही हैं, तो ये बड़ी मुख्तसर से वक्त में अपना सामान समेटा, अपने कागजात समेटे और ट्रेन पर सवार हुए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इनको सीट ना मिल सकी और ये मुल्तान से लेके कराची तक खड़े ही पहुँचे। खड़े होकर ये लंबा सफ़र करना एक थका देने वाला काम था, लेकिन जब मकसद की एक लगन हो, मंज़र पर पहुंचने का शौक़ हो, तो ये तमाम तकालीफ इंसान बर्दाश्त कर ही लेता है। जब ये मुतल्लका जगह पर पहुँचे तो तमाम उम्मीदवारान अपने अपने इंटरव्यूज़ देकर और अपने कागजात चेक करवा कर जा चुके थे। तो इन्होंने अमला से रब्ता किया और उनसे माजरत के साथ कहा कि मैं मुल्तान से इन हालात में कराची पहुंचा हूं, प्लीज़ मुझे आप मौका दीजिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे कि मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल की है, मुल्तान बोर्ड में एफएससी में दूसरी पोजीशन हासिल की है, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से आला नंबरों में एमबीबीएस किया है। तो उन्होंने डॉक्टर गुलाम रसूल तारिक को मुलाजमत दे दी, सिलेक्ट किया और फिर इन्हें कहा कि आप जी भर कर कराची की सैर कीजिए और फिर इनकी बाद में गलबन मुल्तान में पोस्टिंग हो गई और ये सिलसिला जारी रहा। मेडिकल कोर्स है, ये वाबस्ता रहे और बड़ी जाँफशानी के साथ इन्होंने काम किया। 1983 में ज़ियाउल हक इस्लामी मुल्कों के दौरे से वापस आए तो ज़ियाउल हक को किडनी में तकलीफ़ थी, तो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में डॉक्टर गुलाम रसूल तारिक ने उनका किडनी का कामयाब ऑपरेशन किया। इस किताब में उन्होंने बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि कैसे ज़ियाउल हक का रवैया रहा, कैसे एक रात उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई तो मैंने उनके मिलिट्री सेक्रेटरी से रब्ता किया। वो आए तो उनको एक इंजेक्शन लगा दिया गया। जब ज़ियाउल हक को पता चला कि आपको रात के पिछले पहर ये तकलीफ़ उठाना पड़ी तो ज़ियाउल हक ने कहा कि सॉरी, मेरी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई। तो हमने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्रिगेडियर गुलाम रसूल तारिक बड़े जाँफशानी से काम करने वाले इंसान हैं। इन्होंने दौरान सर्विस हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीख लिया और ये जेट तैयारा भी उड़ा लिया करते थे और अपनी महारत के पेश नज़र 1999 में जब इंडिया के साथ कारगिल के महाज पे लड़ाई जारी थी तो इन्होंने हाई कमान से रब्ता किया कि मुझे जेट तैयारा चलाने की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन हाई कमान ने इनको इजाज़त ना दी। ये हेलीकॉप्टर आसानी के साथ उड़ा लिया करते थे
اور ایک مرتبہ یہ اپنے سسرالی گاؤں 140 ٹنار میں ہیلی کاپٹر پہ آئے تھے اور بہت سے لوگوں نے انہیں قریب سے دیکھا کہ واقعی وہ بہترین پائلٹ کے روپ میں ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے۔ ڈاکٹر غلام رسول طارق ریٹائرمنٹ کے بعد سعودی عرب کے ایک بڑے ہاسپٹل کے ہیڈ رہے اور بہت لمبی چوڑی تنخواہ وصول کیا کرتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اپنوں کی یاد نے ستایا تو وہ بہت لمبی چوڑی تنخواہ والی ملازمت چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے مواقع حاصل کیے۔ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارتے ہیں۔ چودھری طالب حسین دھاریوال ان کے بھائی ہیں، ایک ان کے بڑے بھائی 113 ٹنار میں رہتے ہیں، غلام حسین دھاریوال بھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ڈاکٹر غلام رسول طارق کو جہانیہ کی دھرتی سے بڑا پیار ہے۔ 2020 میں وہ جہانیہ اپنی اس کتاب سمیت آئے تو انہوں نے جہانیہ کی بہت سے لوگوں کو یہ کتاب گفٹ کی۔ جہانیہ کے تمام تعلیمی اداروں میں وہ بنفس نفیس گئے، ساتھ بندے ناچیز بھی تھا، طالب حسین دھاریوال بھی تھے، غلام یاسین قادری صاحب بھی تھے، محترم شبیر احمد شاہد صاحب بھی تھے۔ خوب اچھا وقت گزرا اور ایک دن انہوں نے مسعود جنڈھیروا لائبریری دیکھنے کا پروگرام بنایا تو طالب حسین دھاریوال صاحب کی گاڑی پر ڈاکٹر صاحب، میں اور شبیر احمد شاہد ہم ٹبہ سلطان پور سے آگے دکوٹا اور دکوٹا سے آگے اس گاؤں پہنچے جہاں یہ لائبریری قائم ہے۔ یہ بہت بڑی لائبریری ہے اور اس میں کتابوں کی جب ہم بہتات دیکھتے ہیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 1,62,000 وہاں رسائل پڑے ہیں، 4,050 مخطوطات پڑے ہیں، 1152 قرآن پاک کے کلمی نسخے موجود ہیں، 2.5 من کا قرآن مجید بھی ہم نے دیکھا اور ایک ڈبیا میں بند کیا جانے والا قرآن پاک بھی ہم نے دیکھا۔ ایک قرآن پاک ایسا تھا جس کی ہر لائن الف سے شروع ہوتی تھی اور ایک قرآن مجید ایسا تھا جس کی ہر لائن واو سے شروع ہوتی تھی۔ ہم نے وہاں 2 گھنٹے گزارے اور ہم حیران رہ گئے کہ ایک جگہ پر اتنی کتابیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ وہاں انہوں نے ہاسٹل بھی بنایا ہوا ہے، وہاں انہوں نے کک بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو تصدیق کی غرض سے وہاں آتے ہیں، تحقیق کی غرض سے وہاں آتے ہیں، ان کے قیام و طعام کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یہ جنڈھیروا فیملی برداشت کرتی ہے۔ آموں کے باغات میں گرا یہ لائبریری دیکھنے کی چیز ہے۔ ڈاکٹر غلام رسول طارق نے وہاں اپنی کتاب بھی ان کو گفٹ کی اور مہمانوں کی کتاب میں ہم سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر غلام رسول طارق جب ہم وہاں سے واپس آ رہے تھے تو دکوٹا کے قریب میرے بڑے بھائی سید محمد ارشد مشہدی وہ اپنے بچوں سمیت مقیم ہیں، ہم ان کے ہاں پہنچے تو چائے وائے پی کے ہم وہاں سے عصر کے بعد جہانیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر غلام رسول طارق گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ تشریف لائے تو انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ چونکہ میں اس سکول سے پڑھا ہوں، یہ میرا مادر علمی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایسے سپوت پیدا ہوں جو ملک و ملت کا نام روشن کریں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو بچہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کی طرف سے میٹرک کے امتحان میں بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرے گا
میں اس کو 10,000 روپے اور گولڈ میڈل عطا کروں گا، اور جو بچہ دوسری پوزیشن حاصل کرے گا میں اسے 5,000 روپے اور سلور میڈل عطا کروں گا، اور جو بچہ بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کرے گا میں اس کو برانز میڈل اور نقدی دوں گا۔ اور وقتی طور پہ بھی انہوں نے کچھ بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تو صاحبو، بریگیڈیئر غلام رسول طارق آج کل اپنی بیٹیوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس، اپنی والدہ کے ساتھ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں۔ سادہ سا مزاج ہے، سادہ سی گفتگو کرتے ہیں، انگریزی پر فل عبور ہے، اور ان کی یہ کتاب ڈسٹنی ود دی ٹرسٹ ود دی ڈسٹنی، یہ انگلش زبان میں ہے، جس کے صفحات کی تعداد 664 ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے والدین، بوڑھے والدین کا ذکر کیا۔ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو بیان نہ کی ہو۔ اپنے والدین کے کمزور مالی حالات، اپنی وہ پوزیشن بھی لکھی کہ بعض دفعہ میں 113 ٹنار سے پیدل جب سکول آتا تو بعض دفعہ جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دوستوں کا ذکر بھی کیا، وہ معصوم سی خواہشات جو ہر انسان کے دل میں مچلتی ہیں کہ میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، یہ سب حالات بھی انہوں نے بیان کیے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، ریحان رسول اور ذیشان رسول، دونوں نے بیرون ملک شادیاں کی ہیں اور وہیں وہ ملازمت کرتے ہیں۔ چند روز قبل ڈاکٹر غلام رسول طارق کا فون آیا کہ میں سیالکوٹ میں اپنے داماد لیفٹیننٹ کرنل کے پاس اور بیٹی کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، اور وہاں وہ کیو ایس اے سرجیکل سیالکوٹ میں جا کے کچھ آپریشن کے آلات کے حوالے سے معلومات لینا چاہتے تھے، تو وہ معلومات میں نے اپنے بیٹے کے ذریعے انہیں فراہم کی۔ تو ڈاکٹر صاحب جب بھی جہانی آتے ہیں اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اور اسی طرح اپنے آرمی کے دوستوں سے بھی ملتے رہتے ہیں۔ وہ محب وطن ہیں، وہ اپنے پیشہ سے ہمیشہ لگاؤ رکھنے والے شخص ثابت ہوئے، اور آج بھی وہ جذبہ حب الوطنی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہر وقت پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ فوج کے حوالے سے ان کی معلومات قابل قدر ہیں، اور پاکستانی کی حیثیت سے ان کے جذبات کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھیں ڈاکٹر غلام رسول طارق صاحب کے حوالے سے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ بے شک یہ فرزندِ پاکستان بھی کہے جا سکتے ہیں، اور میں ان کو فرزندِ جہانیہ کہتا ہوں، اور میری کتاب فرزندان جہانیہ میں ان پر مضمون موجود ہے جو بحثوں کے علم میں اضافہ کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ والسلام۔